बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आवे मारिया कैथलिक टीवी देखने वाले तमाम तर नाज़रीन को मेरी जानिब से सलाम। आज ईमान की गूंज की इस नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के इस प्रोग्राम का मौजू है रोज़ों के आयाम यानी लेंट सीजन। जैसे कि हम आम कैलेंडर फॉलो करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसी तरह पाकमा कलीसिया जो है वो लतुरियाई कैलेंडर फॉलो करती है जिसमें मुख्तलिफ मौसम, ईदें और त्यौहार होते हैं, जैसा कि आमद के आयाम, क्रिसमस, रोज़ों के आयाम। और आज जो हमारा मौजू है जिस पर हम बातचीत करेंगे अपने खसूसी मेहमान के साथ, वो रोज़ों के आयाम है। नाज़रीन, आए हम अपने आज के मेहमान को वेलकम करते हैं, रेवरेंड फादर अरशद नैयर। वेरी वार्म वेलकम टू यू फादर जी। थैंक यू महविश। सबसे पहले मैं फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो ईमानी लिहाज से भी और तालीमी लिहाज से भी हमारी और कलीसिया की बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आवे मारिया टीवी का, उनके प्रोग्राम ईमान की गूंज का, कि जिसकी बदौलत हम अपने ईमान का इकरार कर सकते हैं, अपने ईमान को दूसरों तक लेके जा सकते हैं ताकि हमारे ईमान की गूंज जो है वो दूसरों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। आए नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो फादर जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मसीही रोज़ा क्या है और पुराने और नए अहदनामे में रोज़ा की क्या अहमियत है? सबसे पहले मैं बताना ये पसंद करूंगा कि हर मसीही मोमन जो है इस बात से वाकिफ़ है कि हम 40 रोज़े रखते हैं और राख के बुत से हम अपने रोज़ों का मौसम, जो रूहानी मौसम है, उसका आगाज करते हैं। अगर लफ्ज़ 40 देखा जाए बाइबल मुकद्दस में तो ये 149 मरतबा बाइबल मुकद्दस में हम इसको देख सकते हैं। और रोज़ा जो है ये एक फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिससे मुराद रोज़ है, या ये रोज़ से निकला हुआ है। मसलन दिन, तारीख, यौम या ज़माना से इसको मुंसलिक किया गया है। उर्दू ज़ुबान में हम अगर देखें तो उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ रोज़ा जो है वो 2 तरह से इस्तेमाल होता है। पहला कि आम तौर पर हम इस लफ्ज़ को देखते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रोज़े का मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पर खाने या पीने से दूर रहना। और दूसरा जो है, रोज़ा मुराद मसलन कि हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मसलन आज का दिन, आज एक रोज़ा, या मसीही रोज़ा जो है। और मसीही रोज़े की तरफ हम जब जाते हैं तो मसीही रोज़ा जो है ये हमारी तवज्जो जो है, हमारा ध्यान जो है वो दूसरों की भूख और प्यास की तरफ लेके जाता है। दूसरों की भूख और प्यास को देखना या किसी की प्यास या भूख को बुझाना जो है असल में मसीही रोज़ा है। और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि मसीही रोज़ा दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के दुखों, अजियत, मौत और जी उठने के लिए अपनी जिस्मानी और रूहानियत का दूसरा नाम है, जिसे हम देखते हैं कि हम राख के बुत से लेकर ईस्टर तक, ईस्टर नाइट की जो इबादत होती है वहां तक हम रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा जो है ये यहूदियों की तारीख अगर देखें, यहूदी पाशका को अगर हम देखते हैं तो यहूदी पाशका निसान के महीने की 14 तारीख को मनाई जाती थी, जो कि चांद की 14वीं तारीख भी कहा जाता है इसको। और ये 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के
بعد کا جو آنے والا چاند ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں 14ویں تاریخ کے بعد کا جو اتوار آتا ہے نا، اس اتوار کی مطابقت سے ہم راکھ کا بدھ جو ہے وہ مناتے ہیں، یا راکھ کے بدھ سے ہم اپنی روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ فادر جی، یہاں پہ میں آپ سے اگر سوال کرنا چاہوں کہ راکھ کے بدھ پر جو کاہن جو ہیں، ہر ایک مومنین جو آتے ہیں ان کے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں راکھ سے، تو راکھ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ بائبل مقدس میں راکھ کی اہمیت جو ہے وہ حلیمی، فروتنی، عاجزی، انکساری اور فنا پسندی ہے۔ ہم راکھ کو دیکھتے ہیں، راکھ کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس کی پہلی ہی کتاب کو پڑھیں، تکوین کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے انسان تو راکھ ہے اور راکھ ہی میں لوٹ جائے گا۔ جب پاکماز کے دوران ایک کاہن کسی مومن کے ماتھے پر یا پیشانی پر راکھ لگاتا ہے تو بائبل مقدس کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو اس طرح جب ایک کاہن کسی کے ماتھے پر راکھ سے صلیب کا نشان بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی راکھ کی طرح کوئی ہماری شناخت نہیں ہے، یعنی خود کو حلیم اور فروتن بنا کے ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح وہ سب کچھ، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور یہ 40 ایام جو ہیں، 40 روزے جو ہیں، ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ راکھ ہوتے ہوئے، اپنی شناخت کھوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو مد نظر رکھتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کا مزاج مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر تیار کر سکے۔ تو فادر جی، اسی کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ بائبل مقدس کے مطابق کون سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے 40 روزے رکھے؟ بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے میں ایک روزوں کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ روزہ ہمیشہ کسی مقصد سے رکھا جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا۔ میں بائبل مقدس میں بھی جب بھی کسی شخصیت نے روزہ رکھا تو کسی مقصد کے لیے رکھا۔ روزہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، دوسروں سے جنگ جیتنے کے لیے، آنے والی آفت کو ٹالنے کے لیے، خدا کے سامنے حلیم اور فروتن ہونے کے لیے، پاک کلام مقدس کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے اور خدا سے ہدایت پانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جب انسان اپنی کوئی خدمت شروع کرتا ہے اس کے لیے، اور روحانی بیداری کے لیے، اور خاص طور پر شفا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہی مسیحیت میں روزے کا مقصد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں روزہ کیا ہے۔ بائبل مقدس نئے اور پرانے عہد نامہ میں کہ عبرانی لفظ یا عبرانی زبان میں سم، جس کا مطلب ہے کوئی کام کرنا، کام ہونا، فعل، اردو زبان میں ہم اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور جب عبرانی زبان کو دیکھیں تو روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کا نام جو ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور عبرانی میں سم کا سہارا لیتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک فعل کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، اس کام میں یا اس فعل میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں ایک ہے سم، اس کا مطلب ہے اسم۔ جب فعل اور اسم دونوں مل جاتے ہیں تو روزہ رکھنے والا بھی
اور روزہ جو انسان رکھتا ہے، دونوں کا عمل جو ہے وہ بہت لازمی ہے، اسم کا بھی، شخص کا بھی، اور روزہ رکھنا جو ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ جو ہے وہ روزے سے متعلقہ بتاتا ہے کہ جب کوئی انسان ماتم کرتا تھا، جب کوئی انسان کسی مصیبت میں ہوتا تھا، یا کوئی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے پرانے عہد نامے میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم بہت فادر جی، پہلا روزہ کس نے رکھا بائبل مقدس کے مطابق؟ بائبل مقدس کے مطابق پہلا روزہ جو ہے وہ خدا نے آدم اور حوا کو رکھنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنے آپ میں ضبط نہ کر سکے، وہ روزہ رکھ نہ سکے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بھرم کو توڑ دیا۔ خدا نے کہا کہ نہ کرنا اور وہ کر چکے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر گیا 10 احکام لینے کے لیے، تو انہوں نے پہلے 5 احکام حاصل کرنے کے لیے 40 روزے رکھے، دوسرے 5 احکام حاصل کرنے کے لیے پھر 40 روزے رکھے، جن کی میں تشریح جو ہے وہ آگے جا کر بیان کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1 دن کا روزہ، پھر 3 دن کا روزہ، پھر 7 دن کا روزہ، اور نئے عہد نامے میں ہم جب خدا یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا یا 40 ایام کا روزہ رکھا، جو کہ ہماری نجات کے لیے، جو کہ باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، کہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، قضات کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں کہ تب بنی اسرائیل کے سب لوگ اوپر کو گئے اور بیتل میں آئے اور روئے اور خدا کے سامنے وہاں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور خدا کے سامنے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے چڑھائے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تب بادشاہ اپنے محل کو گیا اور رات بھر فاقہ کیا۔ یہ دانیل نبی کی کتاب اس کے 6 باب میں لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ جو خدا نے مقرر کیا، وقت مقرر کیا، وہ شام سے اگلی شام تک، جیسے یہودی اپنا روزہ رکھتے ہیں پہلی شام سے دوسرے دن کی شام تک، یہ احبار کی کتاب میں 23ویں چیپٹر میں 23ویں باب میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے پہلی شام سے لے کر دوسری شام تک نفس کشی کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ صبح سے شام تک روزہ رکھتی ہے۔ 2 سموئیل اس کے پہلے باب میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں 3 دن کا روزہ، کہ کون سی شخصیات نے مسلسل 3 دن روزہ رکھا۔ ایستر کی کتاب اس کے 4 باب میں لکھا ہے، تب ایستر نے حکم دیا کہ مردیکائی کو یوں جواب دینا کہ سوسن کے سب یہودیوں کو جمع کرو کہ میرے لیے روزہ رکھے، 3 دن کے لیے نہ کچھ کھائیں اور نہ پیئیں، اور میں بھی حواسوں سمیت اسی طرح روزہ رکھوں گی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا کا روزہ بھی 3 دن کا ہی جاری رہا۔ عزرا کی کتاب 10ویں باب کی 6 آیت سے۔ فاتح جی، یہاں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اکثر جو لوگ عمر کا کیا تعین ہے؟ اگر کوئی بہت شخص بڑھاپے میں ہے، کیا اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور کس وقت سے کس وقت کا روزہ وہ رکھ سکتے ہیں؟
عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے بیماری یا عمر کے لحاظ سے جی ان کے ساتھ ساتھ ہم بیماری کو بھی دیکھتے ہیں. جی جب انسان میچور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ روزے جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہی انسان بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے, بیماریاں اس کو گھیر دیتی ہیں. اور یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو شخص ڈیلی میڈیسن کھاتا ہے اس کے لیے, کیونکہ روزہ جو ہے وہ شخصی طور پر رکھا جاتا ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں, یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ اس کے لیے روزہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک, ہاں وہ کچھ مدت کے لیے روزہ کچھ گھنٹوں کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے, 1 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے, 2 کا رکھ سکتا ہے, 3 کا رکھ سکتا ہے. تو جو سمجھتا ہے کہ اب میں مسیحت میں بالغ ہو گیا ہوں, میری صحت اجازت دیتی ہے, یہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ میں ابھی روزہ رکھ سکتا ہوں, تو وہ اس میں کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 7 دن کا روزہ رکھنے والے بھی بائبل مقدس میں ہے. اگر پہلا سموئیل اس کا 31واں باب پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, اور ان کی ہڈیوں کو لے کر یا بیش میں ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کر دیا, اور 7 دن تک انہوں نے روزہ رکھا. پھر سموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے, حضرت داؤد نے اپنے بیٹے کی شفا اور زندگی کے لیے 7 دن کا روزہ رکھا. پھر ہم آ جاتے ہیں عہد جدید میں, وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت, خداوند یسوع مسیح کی پرسنالٹی ایسے ہمارے سامنے ہے کہ جس سے ہمیں نجات ملتی ہے, جس سے ہمیں روزے کا عمل ملتا ہے, جس سے ہمیں کفارے کا عمل ملتا ہے, جس سے ہمیں شخصی زندگی کو پرکھنے کا, جس میں ہمیں بیابان میں ٹھہرنے کا, جس میں ہمیں خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھنے کا بھی عمل ملتا ہے, کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے سب کچھ چھوڑ دیا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, ہماری نجات کا کام جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور خدا یسوع مسیح سارے شاگردوں کو چھوڑ کر تو بیابان میں چلے گئے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ خدا کے پاس, جیسے پہلے میں نے کہا, خدا کے پاس گیا, 40 دن خدا کے سامنے رہا, خدا کے پاس رہا, اور وہاں پہ لکھا ہے, اور اس نے نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا. خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب میں لکھا ہے. پھر الیاس نبی کا ذکر آتا ہے. الیاس نبی جو ہے وہ خدا کے پہاڑ ہوریب پر 40 دن رہا. پھر لکھا ہے کہ نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ ہی پیا. یہ پہلا ملوک اس کے 19ویں باب میں لکھا ہے. اور پھر ابھی آ جاتے ہیں خدا یسوع مسیح کی شخصیت کی طرف. مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح 40 دن پہاڑ پر رہے اور روزہ رکھا. پھر آخر کار خدا یسوع مسیح کو بھوک لگی. یہ خدا کا بیٹا, ہمارا نجات دہندہ, کہ جو روزے کی سب سے بہترین مثال, اپنے آپ کو خالی کرنے کی سب سے بہترین مثال ہے. اور وہاں پہ مقدس متی کی ہی انجیل اس کے 4 باب میں 40 دن کا ذکر کیا گیا ہے. پھر مقدس متی کی ہی انجیل 4 باب میں پہلی 4 آیات میں روزہ اور آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد کہ روزے کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ہے.
اور روزے کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں یا روزے کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ مقدس متی کی انجیل اس کے 9 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فادر جی اسی کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ روزے کی جو 3 اقسام ہیں، لازمی، اختیاری اور رسمی، اور اسی کے ساتھ جو ہے ابتدائی کلیسیا میں جو روزہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ میں ابتدائی کلیسیا میں روزہ رکھنا جو تھا وہ ایک عبادت تھی۔ جب انسان روزہ رکھتا تھا تو وہ عبادت سمجھ کے رکھتا تھا، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں۔ روزہ کفارے کے لیے بھی رکھا جاتا تھا، روزہ بپتسمہ حاصل کرنے کے لیے بھی رکھا جاتا تھا، اور ابتدائی کلیسیا میں ایک کتاب ہے دیدخے جس کو ہم نام دیتے ہیں، یہ رسولوں کی تعلیمات کی کتاب ہے جو کہ 70 خیسین میں سے لے کر 100 خیسین میں لکھی گئی، اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو یہ روزہ جو ہے یہ بپتسمہ کی تیاری کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ رکھ کے ہم بپتسمہ کو حاصل کریں، روزہ رکھ کے ہم پاک خاندان میں شامل ہوتے ہیں، اس طرح کی۔ لیکن مسیحی لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہفتے میں 2 مرتبہ انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ فقی اور فریسی وہ ہفتے میں 2 مرتبہ یعنی کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، لیکن ابتدائی کلیسیا نے سوموار اور جمعرات سے ہٹ کے بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو وہ فقیوں اور فریسیوں کی طرح دکھاوے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ پوشیدگی میں رہ کر، وہ دعا میں رہ کر، وہ خدا کے کلام کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ جیسے مقدس اگسطین کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے ملے یا خدا تک پہنچے تو دعا کے ساتھ ساتھ 2 اور پر ہیں وہ اپنے جسم کو لگا لے۔ وہ کون سے ہیں؟ خیرات اور روزہ۔ جب دعا کے ساتھ آپ خیرات اور روزہ کے پر لگائیں گے تو آپ جلدی خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم، جیسے آپ نے سوال کیا کہ پاک ماں کلیسیا 3 قسم کے روزے کا بتاتی ہے، مثلا کہ یہ 40 روزے جو ہیں یہ ایک مخصوص شدہ اور ان 40 روزوں میں ہم کرنا کیا ہے، ہم نے کہ ہم راک کے بدھ سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے تک اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کی موت، اس کے دکھوں اور جی اٹھنے کے لیے تیار کرتے ہیں، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ یوخرستی روزہ، جو کہ پاک یوخرست حاصل کرنے سے پہلے، وہ آپ 2 گھنٹے رکھ سکتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت پاک یوخرست حاصل کرنے کے سے پہلے خدا یسوع مسیح کا پاک بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب پہلی پاک شراکت کی جب ہم تیاری کرواتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے پاک شراکت یعنی پاک یوخرست حاصل کرنے سے پہلے جو ہے 1 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ جو ہے روزہ رکھنا ہے، یعنی کچھ نہیں کھانا۔ جی تو اس کا مقصد فادر جی بتائیے گا تھوڑا سا ناظرین کو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ 3 اقسام کا روزہ ہے۔ ایک میں نے بتایا کہ 40 ایام کا، پھر میں نے بتایا کہ یوخرستی عبادت میں شامل ہونے سے پہلے روزہ رکھنا پاک شراکت حاصل کرنے کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ شخصی یا اجتماعی مقصد کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا کہ میں کوئی جاب میں نے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے میں نے
اپنے امتحانات کے لیے روزہ رکھنا ہے، میں نے اپنی شفا کے لیے روزہ رکھنا ہے، یعنی اپنی شخصی مقاصد اپنی شخصی مقاصد کے لیے. اور جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ بچوں کو روزہ ہم کیسے بتاتے ہیں، یا اس کا یہ ہے کہ جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو ہم خدا کی قربت کے لیے روزہ رکھتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دعائیا ماحول میں رہتے ہیں. جیسے کہ میں پوپ فرانسس صاحب کا بھی، جو ہمارے روحانی چوپان ہے، ہمارے ہمیں خدا کی باتوں کا، خدا کی باتوں سے واقفیت، اور جو ہمیشہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے. ان کا بھی ہمیں ضرور پیغام بتائیں کہ روزے کے متعلق پوپ فرانسس کا کیا پیغام ہے کلیسیا کے لیے. پوپ فرانسس صاحب کا پیغام یہ ہے، جو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیریں الفاظ اپنانا اور تکلیف کا روزہ رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ شکر گزاری سے پر رہنا اور اداسی کا روزہ رکھنا. فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لینا اور غصے کا روزہ رکھنا. وہ فرماتے ہیں کہ امید سے پر رہنا اور مایوسی کا روزہ رکھنا. خدا پر بھروسہ رکھنا اور پریشانیوں کا روزہ رکھنا. دعا کرنا اور شیطانی دباؤ کا روزہ رکھنا. دوسروں کا ہمدرد بننا اور خود غرضی کا روزہ رکھنا. صلح اپنانا اور رنجشوں کا روزہ رکھنا. فادر جی، اسی کے ساتھ ہمیں بتائیے گا کہ روزے کے 3 سنہری اصول کیا ہیں؟ بائبل مقدس میں ہم پڑھیں تو متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، جب تم خیرات کرو، خیرات، اور جب تم دعا کرو. یہ روزہ، دعا اور خیرات، روزہ، دعا اور خیرات جو ہے، یہ بائبل مقدس کے مطابق روزوں کے 3 سنہری اصول ہیں. اس میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے کہ خداوند یسوع مسیح جب بھی یا دعا، روزے اور خیرات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دعا بھی پوشیدگی میں جا کے کرنی چاہیے، خیرات بھی ہاتھ بند کر کے دینی چاہیے یا کرنی چاہیے. اور جب روزہ رکھا جائے تو جو تمہارا آسمانی باپ ہے صرف اس کو پتہ ہونا چاہیے. اور دیکھتے ہیں ہم خیر جو ہے یہ خیرات کی جمع ہے. خدا آپ کی خیر کرے، خدا میری خیر کرے، خدا ہر انسان کی خیر کرے. خیر لفظ، خیر کا مطلب ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنا یا کسی کے ساتھ اچھائی کرنا. خیرات سے مراد ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا، خرچ کرتے ہوئے کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، کسی کے لیے اور اپنے لیے راست بازی کا سامان مہیا کرنا. اور اسی سے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ خیرات انسانی ہمدردی اور رحم کا مظہر جو ہے وہ انسانی خدمت ہے. ہم ان 3 اصولوں پر پابند نہیں ہو سکتے. دوسرا اصول ہے دعا کرنا. دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے. کہتے ہیں کہ جو سنی جاتی ہے وہ دعا ہوتی ہے، جو ذاتی غرض کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے وہ دعا نہیں ہوتی. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں اس کے 7ویں باب میں فرمایا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ
تو تمہارے واسطے کھلا جائے گا. جیسے ہماری آنکھیں کائنات کے ساتھ رابطہ کرنے کا ایک تعلق قائم کرتی ہے، اسی طرح دعا جو ہے وہ دنیا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ایک رابطہ کرنے کا، رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ دوسروں کو پیار کرنے کا نام ہے. جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں. اور دعا کرنا جو ہے وہ ایک تحریک ہے، انسان کے اندر کی تحریک ہے. اور پھر کہتا ہوں کہ روح اور سچائی سے دعا کرنی چاہیے. اس کا تیسرا اصول جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ ہے روزہ. مسیحی روزہ ظاہری عمل نہیں ہے، مسیحی روزہ جو ہے وہ باطنی عمل ہے. اس میں اپنے اندر کی باتیں، اپنے اندر کا عمل جو ہے وہ خدا کے سامنے صرف اور صرف خدا کے سامنے رکھتا ہوں، جو سب کو اجر دینے والا ہے. یہ اندرونی تبدیلی بھی ہے کہ روزوں میں ہم اپنے اندر کی تبدیلی جو ہے، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو. اور روزہ جو ہے یہ بری روزہ جو ہے یہ بری عادتوں پر قابو پانا سکھاتا ہے. روزہ اب روزہ رکھتے ہیں بہت سے برے کاموں سے بچ جاتے ہیں. اور روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کے دوسرے انسان سے ملنے کا نام ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے کی بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہیں، دوسرے کی بھوک اور پیاس اور عاجزی اور انکساری کو دیکھتے ہیں، تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں. اور اینڈ پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزوں کے ایام ان 3 سنہری اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے روزوں کا اختتام کر سکتے ہیں. ہم خدا یسوع مسیح کے پاشگاہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. ہم خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. اور ان کا اجر جو ہے وہ صرف اور صرف کون دینے والا ہے؟ ہمارا آسمانی باپ اجر دینے والا ہے. کہ روزہ رکھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، خیرات دیتے ہوئے کسی پر ہم احسان نہیں کرتے، نہ اپنے پر احسان کرتے ہیں نہ کسی اور پر احسان کرتے ہیں کہ ہمارا باپ، میرا باپ، آپ کا باپ جو پوشیدگی میں ہے، روزہ رکھنے کا، خیرات دینے کا اور دعا کرنے کا، وہی ہمیں اجر دے سکتا ہے. یہاں میں ذکر بھی کرنا چاہوں گی ریورنڈ فادر کامران ڈینیل کی کتاب جو ہے لتوریائے فہم و فراست، اس میں انہوں نے روزوں کے ایام کو جو ایک ٹرم دیا ہے وہ پاشکائی ایام کی تیاری ہے. اور تھینک یو فادر جی، آپ نے پاشکائی ایام یعنی پاشکا کی طرف جو ہمارا سفر ہے روزوں کے ایام، اس کے متعلق فادر جی نے ہمیں بہت ہی اچھے سے، بہت ہی تفصیل سے بائبل مقدس اور کلیسیائی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں روزہ کی اہمیت بتائی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس روزوں کے ایام میں روحانی اور دلی طور سے تیار کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے عید پاشکا منا سکیں. پروگرام کے اختتام سے پہلے میں فادر جی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. فادر جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کو آج وقت دیا اور بہت ہی اہم معلومات سے آگاہ کیا. اور ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام دیکھا. امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، جن کے وساطت سے ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اس آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایمانی اور کلیسیائی تعلیمات کے متعلق بتاتے ہیں. اور آپ جو ہیں اپنے خاندان یعنی فیملیز، اپنے فرینڈز، سب کے ساتھ یہ پروگرام ضرور شیئر کریں. اسی کے ساتھ آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں
تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ ایمانی اور روحانی معلومات جائیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہو سکیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس پروگرام۔